नशो नुमा का ये सिलसिला जो ख़ानदान को बिलाखिर मुमलिकत की शक्ल अता करता है बिल्कुल फितरी है। हर इंसान के वजूद का फितरी मकसद यही है कि वो पूरे तौर से नशो नुमा पाए और अपनी शख्सियत को मुकम्मल करे। मुमलिकत जो ख़ानदान और दही ज़िंदगी की तकमील है, खुद एक फितरी मज़हर है और मुआशरत के तमाम तौर तरीक़ों का फितरी और लाजमी अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का सियासी फ़लसफ़ा या उसका पॉलिटिकल थॉट, उसकी पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये हम डिटेल से देखेंगे। उसकी हालात ज़िंदगी भी देखेंगे। सबसे पहले अरस्तु यूनान के शहर स्टेजेरा का रहने वाला था। इल्म की प्यास बुझाने की गर्ज से वो एथेंस पहुंचा और अफलातून की एकेडमी में दाखिल हुआ, जो उस वक्त यूनान की आला तरीन और मुमताज़ तरीन दरसगाह थी। अफलातून के इंतकाल के बाद उसने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके इल्मी मसलक को भी तर्क कर दिया। कुछ अरसे के लिए वो सैर सियाहत को निकल गया, लेकिन इस खाना बदोशी के ज़माने में भी उसने अपने इल्मी मशागिल जारी रखे। 334 कबल मसीह में वो सिकंदर आज़म का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन उसकी तख्त नशीनी के बाद सरकारी मुलाजमत तर्क करके एथेंस वापस चला आया और गोशा नशीन हो गया। इसी असना में उसके इल्म फजल की धाक इतनी बैठ चुकी थी कि उसने लीसियम के नाम से एक अकेडमी या दरसगाह समंदर के किनारे कायम की और अपने तरीके के मुताबिक आला तालीम देनी शुरू की। चूँकि उसका ज़हनी रुझान अपने उस्ताद अफलातून से बिल्कुल मुख्तलिफ था, इसलिए उसके नुक्ता नज़र और अफलातून के इल्मी नुक्ता नज़र और अंदाज़ फ़िक्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर अफलातून को फ़लक पैमाई का शौक़ था, तो अरस्तु को जहांगीरदी का। अफलातून इल्म को तसव्वुफ़, रूहानियत और माबाद तबियात का पेशखैमा बनाना चाहता था। बरक्स इसके अरस्तु नए नए तजुर्बों और नई नई मालूमात से इल्म को फ़रोग़ देना चाहता था। दोनों ने अपने अपने रंग में कमाल हासिल किया। अफलातून ने इंसान के ज़मीर को बेदार किया और अरस्तु ने दिमाग इंसानी को। अगर अफलातून ने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए यूनान के आला और रूहानी ख़यालात को यकजा किया, तो अरस्तु ने यूनानी इल्म को मुरत्तब और मुदव्वन किया और हर इल्म का मौजू मुतय्यन किया और अपने बाद की नस्लों को इल्मी तरक्की का रास्ता बताया। अगर अफलातून सियासी अहमियत का बानी था, तो अरस्तु इल्म सियासियात का। लेकिन दोनों में इन गहरे और नुमायाँ इख्तलाफ की वजह से ये ना समझना चाहिए कि अरस्तु पर अफलातून का या उसके फ़लसफ़े या तालीम का कोई असर न था, बल्कि इसके बरअक्स बड़ी हद तक उसका इल्म अफलातून ही का तरका है। अफलातून की शख्सियत का जो असर उस पर 20 साल की मुसलसल शागिर्दी के ज़माने में पड़ा, वो आखिर वक्त तक कायम रहा और उसने कभी भी उसकी कोशिश न की कि अफलातून के असर को अपने जहन से निकाल दे या फरामोश कर दे। इब्तिदा में उसने इल्म सियासियात में अफलातून की तकलीद करनी चाहिए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उसने ये महसूस करना शुरू किया कि अफलातून का तरीका सही नहीं है। लिहाजा उसने इसके फ़लसफ़े की बुनियाद पर, जो उसके ख़याल में वक्ती नहीं बल्कि दायमी था और जो मुस्तकिल कदर और अहमियत का हामिल था, एक नया फ़लसफ़ा तामीर करने की कोशिश की। यही उसकी सारी इल्मी जिद्दोजहद का महवर है। बगैर इसके हम इसके फ़लसफ़े को सही तौर से समझ नहीं सकते। उसकी सबसे मुकम्मल तसनीफ़ सियासियात है, यानी पॉलिटिक्स। बज़ाहिर ये एक बेतरतीब और मुंतशिर सी किताब नज़र आती है, इसीलिए कि इसमें बहुत सी बातें बार बार दोहराई गई हैं। शुरू के अब्वाब में बाद मसलों पर बहस करने का वादा किया गया, लेकिन बाद के बाबों में उनका कोई जिक्र नहीं। किताब के इब्तदाई और दरमियानी हिस्सों में बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। दरअसल ये किताब उसके जहनी नशोनुमा के इर्तिका का मुरक्का है। हर दौर में उसके जहन में ख़ास ख़यालात नशोनुमा पाते रहे, इसीलिए इस किताब में उसके मुख्तलिफ ज़हनी दौरों के ख़यालात यकजा मिलते हैं। अगर इस नुक्ता निगाह से हम सियासियात का जायज़ा लें, तो फिर बहुत सी उलझनें दूर हो जाती हैं। शुरू में उसने अफलातून की तकलीद में मुजर्रद उसूलों और खालिस अक़ली बुनियाद पर अपना फ़लसफ़ा पेश करना चाहा, लेकिन आगे चलकर उसके फितरी ज़हनी रुझान ने उसे असल ज़िंदगी की हकीकतों, मुशाहिदों और तजुर्बों की तरफ मुतवज्जह किया। इसलिए उसने अपने अखलाकी और सियासी नस्बुलैन को इस नए तरीके से हासिल करना चाहा। इस तरह सियासियात में उसकी ज़हनी ज़िंदगी के दोनों दौरों का नक्श नज़र आता है, लेकिन कमी इतनी रह गई है कि शुरू के और बाद के रुझानात एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समोए नहीं जा सकते। सियासियात के 8 हिस्से हैं। दूसरे, तीसरे, 7वें और 8वें हिस्से पहले लिखे गए और चौथे, 5वें और छठे इसके बाद। और पहला बाब अगरचे तमहीदी बाब था, लेकिन सबसे आखिर में लिखा गया। दूसरे और तीसरे हिस्से में उसने मुख्तलिफ मिसाली ममलिकतों पर बहस की है। उनके मुताले से ये ज़ाहिर होता है कि वो इन ममलिकतों पर तनकीद करके ख़ुद अपनी मिसाली ममलिकत का खाका पेश करेगा, लेकिन बाद के 3 बाबों में उसका सिरे से कोई ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि ये मालूम होता है कि उसका नुक्ता नज़र कुछ और है। आखिर में वो एक मिसाली ममलिकत का खाका ज़रूर पेश करता है, लेकिन इसमें वो जो नुक्ता नज़र पेश करता है, उसका दरमियान की बहस से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक दूसरे और तीसरे बाब से नज़र आता है। सियासियात के आखिरी 2 हिस्से उसने उस वक्त लिखे जब अफलातून की आखिरी तसनीफ़ कानून शाये हो चुकी थी।
اسی لیے ان حصوں میں اس کے خیالات پر اس کتاب کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ درمیانی تینوں حصے بعد کے تجربوں اور معلومات کا نتیجہ ہیں۔ پہلے 3 اور آخری 2 بابوں میں اس کا ہتھیار اخلاقی ہے اور وہ نیک زندگی کے جملہ لوازم کو سامنے رکھ کر سیاسی مسئلوں پر بحث کرتا ہے۔ یہاں وہ پورے طور سے افلاطون کے طریقے کی تقلید کرتا ہے، لیکن درمیانی بابوں میں وہ مملکت پر اخلاقی لیڈر یا معلم کی نظر سے نظر نہیں ڈالتا، بلکہ انسانی زندگی کے عالم اور طبیب کی حیثیت سے وہ بغیر کسی پس و پیش کے مملکت کی بدترین بلکہ قابل نفرت شکلوں پر غور کرتا ہے اور بدترین اور ناقص ترین دستور کو مستحکم اور پائیدار بنانے کی تدبیریں بتاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی طبیب لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے اور علاج کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے، خواہ وہ بیماریاں کتنی بڑی اور پیچیدہ کیوں نہ ہوں، اور خواہ مریضوں کی سیرت اور طبیعت اچھی یا ہو یا بری، خواہ وہ اچھی عادتوں کے مالک ہوں یا بری عادتوں کے۔ درمیانی بابوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نزدیک مملکت انسانی جسم کی مانند ہے جو برابر نشو و نما پاتا رہتا ہے اور فرضی اور قیاسی چیز نہیں ہوتا، بلکہ واقعی اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔ اس کے خیال میں سیاسی اداروں کا فرض یا قیاسی معیار سے نہیں جانچنا چاہیے، بلکہ وہ جس حالت میں بھی پائے جاتے ہوں انسانی توجہ کے مستحق ہیں، اسی لیے کہ ناقص سے ناقص پودا بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ آگے چل کر سرسبز اور پھلدار درخت بن جائے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ سماجی زندگی کا آغاز انسانی ضرورتوں کی وجہ سے ہوا، لیکن وہ مملکت جو کہ محض انسانی ضرورتوں کو پورا کرے سوروں کا شہر یا مملکت کہلائے جانے کی مستحق ہے۔ اسی لیے وہ ایک ایسے ادارے اور مقاصد تجویز کرتا ہے کہ جو سوروں کے اس شہر کو صحیح معنی میں مملکت بنا دے۔ ارسطو کا یہ عقیدہ ہے کہ مملکت کے قیام کا خاص مقصد اچھی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مملکت کی تدریجی نشو و نما کی اہمیت کا پورے طور سے قائل ہے۔ اس کے نزدیک مملکت ایک مرکب ہے جسے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے آغاز کے بارے میں صحیح رائے قائم کی جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ مملکت ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو بغیر ایک دوسرے کے زندہ نہیں رہ سکتے، مثلاً مرد اور عورت، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگوں کا اتحاد ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ایسے لوگوں کا اتحاد ہے جنہیں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی شدید ضرورت رہتی ہے، مثلاً آقا اور غلام اور حاکم اور محکوم، کیونکہ ان میں سے ایک یعنی آقا اور حاکم غور و فکر کرنے اور حکم دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرا جسمانی محنت اور مشقت کی۔ ان دونوں کی فطرت کا تقاضا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور مل جل کر زندگی بسر کریں۔ تعلق اور اتحاد کی ان دونوں قسموں میں سے پہلے مرد اور عورت کا تعلق وجود میں آتا ہے اور اس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ خاندان کا مقصد ان دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے جو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جب بہت سے خاندان مل کر ایک جگہ رہنے لگتے ہیں اور ان کے پیش نظر بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں تو گاؤں مورز وجود میں آتا ہے۔ گاؤں میں حکومت بالکل ابتدائی شکل میں نظر آتی ہے۔ ہر خاندان کے بزرگ کی ماتحتی میں اس کی اولاد اور اس کے غلام ہوتے ہیں جن پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور بزرگ خاندان کی حکومت سے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پڑتی ہے جب چند گاؤں متحد ہو کر سیاسی تنظیم یا وحدت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو اتنی مکمل ہوتی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے کہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکے، تو اسے مملکت کا نام دیا جاتا ہے۔ بنیادی انسانی ضرورتیں مملکت کو مورز وجود میں لاتی ہیں، لیکن اچھی زندگی بسر کرنے کا جذبہ اس کے وجود کو قائم رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ نشو و نما کا یہ سلسلہ جو خاندان کو بالآخر مملکت کی شکل عطا کرتا ہے بالکل فطری ہے۔ ہر انسان کے وجود کا فطری مقصد یہی ہے کہ وہ پورے طور سے نشو و نما پائے اور اپنی شخصیت کو مکمل کرے۔ مملکت جو خاندان اور دیہی زندگی کی تکمیل ہے خود ایک فطری مظہر ہے اور معاشرت کے تمام طور طریقوں کا فطری اور لازمی انجام۔ سماج کے ارتقاء سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ سیاسی زندگی فطرت انسانی کا لازمی اور لابد تقاضا ہے۔ انسان بالطبع سیاسی حیوان ہے۔ سماجی زندگی کی خواہش ایک جبلت ہے جو فطرت نے انسانی سیرت میں داخل کر دی ہے۔ سماجی زندگی کے بغیر انسان انسان نہیں، صرف دیو یا دیوتا بغیر دوسروں کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ سماجی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اور انسان کی فطری قوتیں جو اس کی سرشت میں داخل ہیں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتی، اور نہ انسانی زندگی مکمل کہی جا سکتی ہے جب تک انسان سیاسی زندگی نہ گزارے۔ انسان کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ سب کے ساتھ مل کر زندگی گزارے، اس لیے کہ سماجی زندگی گزارنے کی فطری خواہش تو ہمیں شہد کی مکھیوں اور گلوں میں رہنے والے بہتیرے مویشیوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے، لیکن محض اس بنا پر انہیں سیاسی حیوان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان میں اچھے اور برے، نیکی اور بدی، اور انصاف اور بے انصافی کا احساس نہیں پایا جاتا۔ برعکس اس کے انسانوں میں یہ جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اسی لیے کہ مملکت کی بنیاد اخلاق پر ہے اور انسان کی اخلاقی نشو و نما صرف مملکت ہی کے اندر ہو سکتی ہے، اور مملکت کے وجود کو قائم اور برقرار رکھنے والی چیز اچھی زندگی بسر کرنے کی خواہش ہے۔ ارسطو نے مملکت کے قیام میں آنے کا سبب اور طریقہ بیان کرتے ہوئے تاریخ، اصول، ارتقاء اور نفسیات سے اس طرح کام لیا کہ اس سے اور افلاطون کے نقطہ نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔
مملکت کے قائم ہونے کے اسباب معلوم کرتے وقت اسے اس کا یقین ہو گیا تھا کہ مملکت محض خاندان اور گاؤں کی مکمل شکل کا نام نہیں، بلکہ یہ مسلسل نشو و نما پانے والے یا بڑھنے والے جسم انسانی کی مانند ہے، اور اسے جاندار ہستی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اسے اخلاقی معیار کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس کے نزدیک مملکت کی بنیاد سوائے عدل کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اخلاقی معیار کی پابندی اس کے دل سے اس خیال کو نہیں نکال پاتی کہ مملکت جس میں انسانی کی مانند ہے اور اس کے نشو و نما کے قوانین بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنا مفہوم پورے طور سے واضح نہیں کر سکا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے صحیح نہیں سمجھتا کہ مملکت اور افراد کے اخلاق کو ایک ہی معیار سے جانچا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اچھے شہری اور نیک آدمی کے اوصاف ایک سے یا یکساں نہیں ہوتے۔ ایسا ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مملکت مکمل ترین شکل میں پائی جاتی ہو، لیکن جب وہ مختلف مملکتوں کے دستوروں پر بحث کرتا ہے تو اس کا نقطہ نظر بالکل بدل جاتا ہے، اور وہ اخلاقی قدروں کی بجائے سیاسی استحکام اور استقلال پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اس تبدیل شدہ معیار کی وجہ سے اس نے اپنے سیاسی فلسفے میں بہت سی جدتیں داخل کی۔ مثلاً اس نے معاشی زندگی کو سیاسی غور اور فکر کا مستقل موضوع بنایا، معاشی مسئلوں پر تفصیل سے بحث کی، سیاسی زندگی اور قومی کردار پر مملکت کے محل وقوع، جغرافیائی حالات اور آب و ہوا کا جو گہرا اثر پڑتا ہے، ان سب کی اہمیت کا اسے پورا پورا احساس تھا۔ وہ یونانی قوم کو ہر لحاظ اور ہر حیثیت سے دنیا کی بہترین قوم سمجھتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک اس قوم کی سیرت میں وہ توازن پایا جاتا ہے جو اس کے ملک کی آب و ہوا میں وہ اعتدال پایا جاتا ہے جو اسے اعلیٰ ترین سیاسی زندگی کے لیے انتہائی موزوں بناتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یورپ اور ایشیا کی دوسری قوموں کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا اور ان کی خصوصیتوں کو بیان کیا، لیکن تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے جو سبھی یونانیوں میں عام تھی، اس نے غیر یونانی شہری مملکتوں کے دوسرے غیر یونانی سیاسی نظاموں پر سرے سے غور ہی نہیں کیا، اور شہنشاہیت یا سامراجیت کے اس نظام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جو اس کے زمانے میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ اور سکندر اعظم نے قائم کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی نظر اتنی تیز اور نکتہ بین تھی کہ یونانی شہری مملکتوں کی محدود موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس نے معلومات کا ایسا زبردست ذخیرہ جمع کر دیا کہ جس کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، خواہ مملکت کی شکل کچھ بھی ہو۔ اسے علم سیاسیات کا بانی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس فن کی تمام اصطلاحوں کی مکمل تشریح کی اور اسے فن یا علم کا باقاعدہ مرتب اور اس فن یا علم کو باقاعدہ مرتب اور مدون کیا۔ اس کے نزدیک مملکت انسانی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کی گئی اور زندگی بہتر بنانے کے لیے قائم اور برقرار رکھی جاتی ہے، اور اسے مصنوعی انجمن اس لیے نہیں کہتا کہ اس کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ فطری ہے، لیکن اسے خالص طبعی مظہر اس لیے نہیں سمجھتا کہ انسان اچھائی اور برائی اور نیکی اور بدی کا احساس اور ادراک رکھتا ہے اور اپنے اخلاقی معیار کے مطابق سماجی زندگی اپنے ارادے اور اختیار سے بسر کرتا ہے۔ سماجی زندگی کے نظام میں فطری یا طبعی عنصر اور انسانی ارادے کی آمیزش ہوتی ہے۔ حکومت ایک فطری اصول ہے، وہ لوگ دوسرے لوگوں پر حکومت کرنے کے اہل ہوتے ہیں جن میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ محکوم ہوتے ہیں کہ جن میں حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مملکت کے نظام کا انحصار اسی اصول پر ہے کہ اس کے بعض اراکین حاکم ہوں اور بعض محکوم، لیکن سیاسی حکومت بزرگ خاندان کے اقتدار سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بزرگ خاندان یا غلاموں کا آقا اپنے ماتحتوں سے برتر ہوتا ہے، اس کا اقتدار قدرتی اور اس کی حکومت کا مقصد ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ برعکس اس کے سیاسی حکومت مملکت کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، باوجود حاکم اور محکوم کی تفریق کے شہری مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اور حکومت کا مقصد عام مفاد ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت کا مقصد عام مفاد اور بہبود عامہ ہے، اسی وجہ سے ارسطو دستور یعنی نظام حکومت کے اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جب حکومت کی شکل بدل جائے اور کوئی نئی شکل اختیار کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مملکت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ نظام حکومت بدلنے کے یہ معنی ہے کہ سیاسی زندگی کے اصول اور مقصد بدل گئے۔ دستور ایک آئینہ ہے جس میں شہریوں کی نیت، سیرت، اخلاقی معیار اور عدل کے تصور کا عکس نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ شہریوں کے خیالات اور حالات اور ارادوں میں کوئی تغیر نہ ہو۔ ارسطو نے جا بجا یہ خیال ظاہر کیا کہ ہر دستور میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے اور مملکتیں ویسی نہیں ہوتی کہ جیسی انہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب مثالی مملکت کی بگڑی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ اس عینیت کا اثر ہے جو افلاطون کی شاگردی کے زمانے میں اس کے ذہن میں سرایت کر گئی تھی، لیکن وہ مثالی مملکت کو بطور ایک معیار کے اپنے سامنے رکھتا ہے، لیکن وہ ہر مملکت کو مثالی مملکت بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں سیاسی فلسفیوں اور مفکروں کے خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ عملی پہلوؤں پر غور نہیں کرتے اور صرف خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اسی لیے اس نے بہت زیادہ بلند پروازی سے کام نہیں لیا۔ اس کا خیال تھا کہ بہترین چیزیں اکثر حد امکان سے باہر ہوتی ہیں، لہٰذا سچے مدبر یا قانون ساز کو صرف مجرد اصولوں ہی سے واقف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان اصولوں سے بھی جو حالات اور واقعات کے لحاظ سے سب سے زیادہ کارآمد ہو۔
ہر مملکت کا دستور اس کے شہریوں کے اخلاقی معیار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مملکت عدل پر قائم رہے، لیکن انہیں کامیابی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ عدل کا جو تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ نظام حکومت کے وہ طریقے عدل کے اصولوں پر مبنی اور اس لیے صحیح ہوتے ہیں جن میں عام مفاد کا سب سے زیادہ لحاظ رکھا گیا ہو، لیکن وہ جن میں صرف حاکموں کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہو ناقص اور مسخ شدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ استبداد پر مبنی ہوتے ہیں۔ حالانکہ مملکت کو آزاد لوگوں کی حمایت ہونی چاہیے جس میں جبر یا تشدد کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ عدل سے اس کی مراد اعلیٰ اخلاقی سیاسی اصول نہیں بلکہ اس کے خیال میں ہر جماعت میں مختلف طبقوں یا مختلف قابلیتوں اور صلاحیتوں، مختلف مالی اور خاندانی حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سب اپنے کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں کہ ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کی سیاسی خدمتیں اور ذمہ داریاں سپرد کی جائیں اور انہیں عزت حاصل ہو۔ اس طرح سے مملکت میں بھی مختلف طبقوں، پیشوں اور حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جائز اور واجبی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان سب کی حیثیت کا لحاظ رکھنا اور ان کے درمیان حقوق اور اختیارات کو اس طرح تقسیم کرنا کہ وہ سب مطمئن اور خوش رہیں، صحیح معنوں میں مملکت کی بنیاد عدل پر قائم کرنا ہے۔ اس طرح سے اس کے نزدیک عدل ایک قسم کی مساوات ہے جس کی وجہ سے مملکت میں ہمدردی اور توازن قائم رہتا ہے۔ کسی شہری کو کسی سے کم نہیں سمجھا جاتا اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ ارسطو کے عدل کا تصور افلاطون کے تصور سے کہیں زیادہ محدود اور سطحی ہے، لیکن وہ اسے قطعی معیار کی حیثیت نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر دستور کو عدل کے ایک مخصوص تصور کا مظہر مان کر صحیح اور غلط قسم کے عدل میں فرق کرتا ہے۔ اس طرح سے بری مملکت کو بھی عملی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شہریوں کی مخصوص ذہنیت اور افتاد طبع کا مظہر ہوتی ہے، لیکن وہ شہریوں کے اوصاف اور قانون کے مفہوم کو پورے طور سے واضح نہیں کر پاتا۔ اس کے نزدیک اچھے شہری اور نیک آدمی کے اوصاف ایک سے یا یکساں نہیں ہوتے۔ اس کو وہ اس مثال سے واضح کرتا ہے کہ ملاحوں کا فرض جہاز کو چلانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ شہری بھی ملاحوں کی طرح ایک جماعت کے رکن ہوتے ہیں۔ جس طرح ملاحوں کا فرض ہے کہ وہ جہاز کو صحیح و سلامت بندرگاہ تک پہنچائیں، اسی طرح شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ مملکت کو اندرونی فساد اور خلفشار اور بیرونی خطروں سے بچائیں۔ چونکہ مملکت مختلف قسموں کی ہوتی ہے اور دستور بھی مختلف قسم کے، اس وجہ سے شہریوں میں بھی مختلف اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اوصاف کا معیار وہ نہیں ہو سکتا جو نیک آدمی کے اوصاف کا ہوتا ہے۔ اس کی نظر صرف انہی قوانین پر تھی جو یونانی شہری مملکتوں میں رائج تھے۔ وہ نہ تو ان کے تصور سے بحث کرتا ہے اور نہ انہیں عینی اصول کی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک قانون کی حکومت یا قانون کی عملداری شخصی حکومت کے مقابلے میں ہر لحاظ سے اچھی ہے۔ قانون کی عملداری کے معنی یہ ہے کہ گویا خدا اور عقل کو حاکم مان لیا گیا، لیکن انسان کو مطلق العنان حاکم بنانے یا مان لینے کے معنی یہ ہے کہ حکومت میں حیوانیت کا عنصر شامل ہو گیا، کیونکہ انسان کی نفسانی خواہشیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں۔ جذبات کی شدت حکمرانوں کی نیت کو خراب کر دیتی ہے، اور خواہ وہ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں۔ برعکس اس کے قانون عقل کی اس حالت کا نام ہے جب اس پر خواہشوں کا برا اثر نہ پڑا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قانون کو دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ حکمرانوں کو ایسے طریقے بتائے جن کے ذریعے وہ دوسروں سے اپنے حکم کو منوائے یا دوسرے کو اپنے حکموں پر چلائیں۔ قانون دستور سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ قانون ساز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون سے قانون بذات خود اچھے ہیں، بلکہ اس کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ دستور کو کامیاب بنانے کے لیے کون سے قانون زیادہ مفید اور کارآمد ہیں۔ اس کے نزدیک کسی بھی دستور کی خوبی کا سب سے بڑا معیار اس کی پائیداری اور استحکام ہے۔ اس لیے کہ پائیداری اس کا ثبوت ہے کہ دستور شہریوں کے مزاج اور ان کی سیرت سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے، اور ان کی سیرت میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو انہیں دستور میں ترمیم یا تبدیلی کرنے پر مجبور کرے۔ اس کے نزدیک دستور دراصل سیاسی اختیارات کی تقسیم کا نام ہے جو شہری آپس میں کرتے ہیں۔ یہ تقسیم یا تو اس قوت اور اثر کے مطابق عمل میں آتی ہے جو مملکت کے مختلف طبقوں، مثلاً امیروں اور غریبوں کو حاصل ہوتی ہے، یا مساوات کے کسی رواجی معیار کے مطابق وہ ان تمام لوگوں کو شہری قرار دیتا ہے جنہیں عہدوں پر فائز ہونے اور سیاسی خدمات انجام دینے کا حق حاصل ہو۔ اس کے خیال میں وہی دستور صحیح اور اچھا کہلائے جانے کا مستحق ہے کہ جس کی روح سے شہریت کے حقوق کم تعداد کو حاصل نہ ہوں، اور جس میں ہر طبقے کے احساسات اور مفادات کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر شہریوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو حکومت لازمی طور سے عام مفاد یا بہبود کا زیادہ خیال رکھے گی، اور دستور اور مملکت دونوں پائیدار ہوں گے۔ اس معیار کے مطابق کہ مملکت کے مد نظر مفاد عامہ ہے یا برسر اقتدار طبقے کا مفاد اور حکمرانوں کی تعداد کم ہے یا زیادہ۔ اس نے مملکتوں کی 3 صحیح یا اچھی اور 3 بگڑی ہوئی خراب شکلیں قرار دی۔ پہلی بادشاہت، دوسری اشرافیہ، تیسری جمہوریت، یہ صحیح شکلیں ہیں، اور جابرانہ بادشاہت، چنسری حکومت اور جمہوریت متعلق ان کی بگڑی ہوئی شکلوں کا نام ہے۔ بادشاہت دراصل اس شخص کی حکومت ہے جو مملکت کا بہترین اور جامع اوصاف فرد ہے۔
اشرافیہ جماعت یا طبقے کی حکومت ہے جس میں مملکت کی بہترین اشراف شامل ہوں۔ دستوری جمہوریت وہ کہی جائے گی جس میں متوسط طبقے کا اقتدار سب سے زیادہ ہو، اور اس کی وجہ سے مملکت اس فساد اور اس مفاد اور خلفشار سے محفوظ رہے گی جو امیروں اور غریبوں کے باہمی تفرقے سے ہمیشہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کا رجحان اشرافی کی طرف تھا، لیکن وہ اسے تسلیم کرتا ہے کہ بادشاہت کا دور ختم ہو گیا ہے اور اشرافی حکومت بھی ناممکن ہے۔ اس کے زمانے میں مملکت کی صرف بگڑی ہوئی شکلیں موجود تھیں، یعنی جاویرانہ بادشاہت، چنصیری حکومت اور جمہوری متعلق جاویرانہ بادشاہت کے بارے میں اس کی رائے ہے کہ جو افلاطون کی ہے، وہ ان تمام طریقوں پر بھی بحث کرتا ہے جسے یہ قائم رکھی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کی قسموں میں وہ سب سے زیادہ قابل غور جمہوریت اور اشرافیہ کو سمجھتا ہے، اور ان دونوں کی خوبیوں کو ملا کر اس نے دستوری جمہوریت کے نام سے حکومت کی ایک قسم تجویز کی ہے جسے وہ بہترین نظام حکومت قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک وہی حکومت جمہوریت کہی جائے گی جس میں آزاد لوگ جو تعداد میں زیادہ ہوں اور غریب حکومت کریں۔ وہ اس حکومت کو چنصیری حکومت قرار دیتا ہے جس میں امیر جو آبادی کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں حکومت کریں، لیکن امیروں اور غریبوں کی دائمی عداوت ان دونوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ بہترین سیاسی جماعت متوسط طبقے کے لوگوں سے بنتی ہے، اور وہی حکومت زیادہ اچھی طرح سے چلتی ہے جس میں متوسط طبقے کی تعداد کے لحاظ سے بڑا ہو، اور وہی حکومت پائیدار بھی ہوتی ہے کہ جس میں نہ دولت کی ہوس ہو اور نہ غریبی یا مفلسی سے بیزاری، لیکن ایسی حکومتیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے کہ متوسط طبقے کے لوگ ہر جگہ کم ہوتے ہیں۔ چنصیری حکومت یا مستبد بادشاہت کے مقابلے میں وہ جمہوریت کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک عوام کا فیصلہ ماہرین کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے، خواہ ان کی حالت کتنی ہی پست اور خراب کیوں نہ ہو۔ جمہوریت کا زبردست حامی ہوتے ہوئے بھی وہ مکمل مساوات کا قائل نہیں۔ وہ دولت اور حسب و نسب کے امتیاز اور فرق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ان جذبات اور احساسات کی پوری قدر کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جمہوری طرز حکومت کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق بادشاہت اس وجہ سے قائم ہوئی کہ شروع میں جب چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں تو زیادہ لیاقت اور قابلیت کے لوگ بہت کم ہوتے تھے، انہی میں سے بادشاہ اس بنا پر بنائے جاتے تھے کہ وہ اپنی جماعت کے محسن ہوتے تھے۔ دوسرے پر احسان وہی کر سکتا ہے جس میں کچھ قابلیت بھی پائی جاتی ہو۔ جب یکساں قابلیت اور صلاحیت کے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے تو ان میں دستوری حکومت قائم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے دستور مرتب کر کے دستوری حکومت قائم کی، لیکن جن کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار آیا انہوں نے اپنے کو دولت مند بنا لیا، اور صرف دولت ہی عزت کا معیار بن گئی، اور چند سری حکومت قائم ہو گئی کیونکہ حکومت دولت مندوں کے مفاد کے مطابق چلائی جانے لگی اور عام لوگوں کے مفاد کو سرے سے نظر انداز کیے جانے لگا، اور بالآخر یہ حکومت مطلق العنان یا مستبد بادشاہت اور پھر اس کے بعد جمہوریت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ دولت کی ہوس حکمران طبقے کی تعداد کو گھٹاتی اور عوام کی قوت بڑھاتی رہی، اور بالآخر عوام نے جمہوری حکومتیں قائم کر لی۔ پھر شہر چونکہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑے ہو گئے، اس لیے حکومت کا کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے نزدیک دستوری حکومت کسی خاص قاعدے کی پابند نہیں، وہ سیاسی مظاہر سے علم اور تجربہ حاصل کرنے کو مجرد سیاسی اصولوں کے مقابلے میں زیادہ مفید سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس نے سیاسی بے چینی اور انقلاب کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کی، جن نتیجوں پر وہ پہنچا ان کو واقعات نے صحیح ثابت کیا۔ دستور مرتب کرتے وقت لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد عدل پر ہو، چونکہ ہر شخص کے ذہن میں عدل کا مختلف تصور ہوتا ہے، اسی لیے اس کے حقوق اور فرائض کی ایسی تقسیم مشکل ہو جاتی ہے جس پر سب متفق ہوں۔ جمہوریت اسی خیال کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو ایک لحاظ سے برابر ہیں ہر لحاظ سے برابر نہیں، چونکہ سب لوگ یکساں آزاد ہیں، اسی لیے وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بالکل برابر ہیں۔ چنصیری حکومت کی بنیاد اس پر ہے کہ جو ایک حیثیت سے کم ہے ہر حیثیت سے کم نہیں۔ جمہوریت کے حامی کسی کی بڑائی نہیں مانتے، اور چنصیری حکومت کے حامی دولت کی بنیاد پر سیاسی اقتدار کو اپنا خاص حق سمجھتے ہیں۔ مساوات کی خواہش ہی ہمیشہ بغاوت کا جھنڈا بلند کرتی ہے۔ جو کم ہوتے ہیں وہ اس لیے بغاوت کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے برابر ہو جائیں، اور جو برابر ہوتے ہیں وہ اسی لیے علم بغاوت بلند کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ بڑھ جائیں، کیونکہ انہیں جو کچھ ملتا ہے اسے وہ اپنے حق سے کہیں زیادہ کم سمجھتے ہیں۔ مساوات سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو حقوق حاصل ہوں۔ مملکت میں فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت یا گروہ یا طبقے کو یہ شکایت پیدا ہو کہ دستور میں اس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ مساوات کی خواہش کے علاوہ بعض دوسری وجہیں بھی ہو سکتی ہیں جو حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہیں، مثلا حکمران یا برسر اقتدار طبقے کا لالچ، شہریوں کے ساتھ خراب برتاؤ، مسلسل ناانصافیاں، سیاستدانوں کی بے ایمانیاں، عہدیداروں کو سب سے اعزاز حاصل ہونا، امیروں کی دولت میں اضافہ، سزا یا نقصان کا خوف، امیروں اور غریبوں کی طاقت کا برابر ہونا، نسلی یا مذہبی اختلافات کا پایا جانا، ملک کا متحدہ مملکت کے لیے ناموزوں ہونا، بہت سی شخصی حکومتوں میں ذاتی عداوتیں اور رنجشیں زوال کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ بعض انقلاب بالکل دفتن رونما ہوتے ہیں اور بعض رفتہ رفتہ۔ بعض کا مقصد دستور میں بنیادی یا اصولی تبدیلی کرنا ہوتا ہے، اور بعض کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سیاسی اقتدار ایک گروہ یا طبقے کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے گروہ یا طبقے کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن انقلاب خواہ کسی مقصد سے بھی ہو،
ہر صورت میں دستور کی کسی نہ کسی بنیادی خامی یا نقص کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اس نے انقلاب اور زوال حکومت کو روکنے کی تدبیریں بھی بتائی ہیں۔ ہر حکومت کو جس کی بنیاد اچھے دستور پر ہو، سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہریوں یا محکوموں میں اطاعت کا جذبہ کمزور نہ پڑنے پائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی باتوں سے دستور کی خلاف ورزی کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اگر بے قاعدگی یا بے ضابطگی قاعدہ یا معمول بن جائے تو مملکت کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ دستور میں اس کا لحاظ رکھنا ازحد ضروری ہے کہ کسی طبقے یا گروہ کا اقتدار حد سے نہ بڑھنے پائے۔ حاکموں کو سیاسی اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دولت کمانے کا کسی صورت میں موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب شہریوں کو بتانا چاہیے۔ نااہلوں کو سرکاری عہدے نہ دیے جائیں اور کسی کو سرکاری عہدے پر بہت زیادہ دنوں تک مامور نہ رہنے دیا جائے۔ دستور کو پائیدار بنانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے مدد ملتی ہے وہ نظام تعلیم کا طرز حکومت کے مطابق اور مشابہ ہونا ہے۔ بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ قانون بالکل بیکار ثابت ہوں گے اگر طالب علموں کی تعلیم و تربیت دستور کی بنیادی خصوصیتوں اور اصولوں کے مطابق نہ کی جائے۔ مملکت کا مقصد ایک ہوتا ہے، اس لیے سب کی تعلیم بھی یکساں ہونی چاہیے۔ اس کا انتظام مملکت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ شہری اپنی ذات کے مالک نہیں ہوتے بلکہ مملکت کی ملک ہوتے ہیں۔ اجزاء کی نگہداشت کل سے الگ کر کے نہیں کی جا سکتی۔ جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنی ہی اچھی حکومت بھی ہوگی۔ اس نے تعلیم کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ فطرت، عادت اور عقل کو اچھی طرح سے سموئے اور تینوں کو مملکت کے خاص رنگ میں رنگ دے۔ اس نے یونان کے عام خیالات میں یہ تبدیلی کی کہ فطرت کے عنصر کی طرف خاص توجہ دلائی اور تعلیمی نظام کو قومی فطرت کے ماتحت کر دیا۔ اس کے سوا اس نے تعلیمی نظام وہی برقرار رکھا جو ایتھنز میں رائج تھا، یعنی نوشت و خواند، موسیقی و ورزش اور نقاشی۔ اس نے تعلیمی مدت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 7 برس کی عمر سے ابتدائی جوانی تک اور اس کے بعد 21 برس کی عمر تک۔ وہ اسپارٹا کے تعلیمی نظام کی اس چیز کو بہت پسند کرتا تھا کہ اس کا سارا انتظام مملکت کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتحت امیروں اور غریبوں کے بچے ایک ساتھ تعلیم پاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس یک طرفہ نشوونما کو برا سمجھتا تھا جو اسپارٹا میں ورزش جسمانی پر بے جا زور دینے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک تعلیم کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی اور سیرت پر یکساں زور دیا جائے۔ وہ ریاضی، فلسفہ اور کلام کی تعلیم کو سیاسی اہمیت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے وہ موت اور زندگی اور خیر و شر یا نیکی و بدی کے مسئلوں میں زیادہ نہیں پڑتا جن کو افلاطون نے سیاسی فکر کا موضوع اور سچے حاکم اور مدبر کا اصل مشغلہ سمجھا تھا۔ وہ فنون لطیفہ کو بالکل دوسری نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے اس سے انکار نہیں کہ نوجوانوں یا نئی نسلوں کو اخلاق کو برے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن وہ شاعری اور ڈرامے کو تعلیمی کورس سے خارج نہیں کرتا۔ موسیقی کی تعلیمی قوت پر بحث کرتے ہوئے وہ یہاں تک کہتا ہے کہ موسیقی محض تفریح طبع کا ذریعہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ تعلیم میں ایسے ہنر اور فن شامل کرنے کے لیے تیار ہے جو طلبہ کے ذہن اور مذاق میں خوبیاں پیدا کریں، خواہ ان سے کوئی اخلاقی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے نزدیک فراغت اور فرصت کے لمحوں کو لطف اور انبساط میں گزارنا بہت ہی قابل قدر چیز ہے۔ چونکہ اس کے اور افلاطون کے نقطہ نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق تھا اور وہ خیالی اور قیاسی چیزوں کی بجائے واقعاتی چیزوں یا واقعیت پر زیادہ زور دیتا ہے، اسی لیے اس نے افلاطون کے اجتماعی نظریے سے یہی نہیں کہ شدید اختلاف ظاہر کیا بلکہ اسے بالکل مسترد کر دیا۔ افلاطون کا خیال تھا کہ اگر محافظوں اور سپاہیوں کی اپنی اولاد نہ ہوگی تو وہ دوسرے شہریوں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھیں گے اور اس طرح سے مملکت میں اتحاد قائم رہے گا، کیونکہ حکمرانوں میں کسی قسم کی خود غرضی نہ پائی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس فطری محبت اور شفقت کو جو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے خود غرضی ٹھہراتا ہے اور اسے اتحاد کے بالکل منافی سمجھتا ہے۔ ارسطو کو اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں۔ اس کے خیال میں مملکت کا اتحاد خاندان کے اتحاد سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ مملکت کے اتحاد کے معنی یہ ہے کہ شہریوں میں باوجود اختلاف مزاج اور اختلاف نسل یا مذہب اشتراک اور اتحاد کا جذبہ پایا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے نزدیک اتحاد اختلاف ہی میں ممکن ہے اور اسی صورت میں شہری مل کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اس کی کوشش کی جائے کہ سرے سے اختلاف کو ختم کر دیا جائے تو پھر اتحاد کی جگہ بے جا یکسانیت لے لے گی اور زندگی بالکل خشک اور بے کیف ہو جائے گی اور لوگوں کو زندگی اور اس دنیا سے کسی قسم کی دلچسپی باقی نہ رہ جائے گی اور ترقی کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی۔ محافظوں اور سپاہیوں کی بیویوں کے نہ ہونے سے اخلاقی نراج پھیل جائے گا، عفت اور عصمت کی کوئی قدر اور اہمیت باقی نہ رہ جائے گی، بدکاری اور بد اخلاقی عام ہو جائے گی، محض شہوانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں میں یکجائی ہوا کرے گی، یہ خالص حیوانیت ہوگی، ان میں وہ محبت، موانست اور الفت نہ پیدا ہوگی جو شادی سے میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے سمجھ سکیں گے جس طرح سے وہ شادی ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا رفیق یا شریک حیات ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں۔ محافظوں اور سپاہیوں کی بیویوں کے نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں اخلاقی بے راہ روی عام ہو جائے گی اور زبردست قسم کا اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔
جب محافظوں اور سپاہیوں کی اپنی اولاد نہ ہوگی تو وہ دوسرے شہریوں کی اولاد سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ ہر باپ کو فطری محبت اپنی ہی اولاد سے ہوتی ہے۔ عورتوں سے یکجائی کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ بجائے ایک باپ کے ایک سے زیادہ باپوں کے بچے ہوں گے، اور یہ اپنے ماں باپ کی فطرت، محبت اور شفقت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے، اور ان کی شخصیت کی نشوونما اور تکمیل میں زبردست کمی واقع ہوگی، کیونکہ والدین کی فطری محبت اور شفقت بچے کی سیرت بنانے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ان بچوں کی وہی حالت ہوگی جو یتیم اور لاوارث بچوں کی ہوتی ہے، اور ان کی شخصیت نامکمل رہ جائے گی۔ خاندان کی بنیاد بے غرض قدرتی محبت اور شفقت پر ہوتی ہے، اس کو ختم کر دینے سے سماج کو زبردست اور ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس طرح وہ اس کا بھی شدید مخالف ہے کہ ذاتی ملکیت کے حق کو بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے خاتمے سے فرد کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے برقرار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان کی فطری خواہشوں کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی شخصیت کی تکمیل۔ اگر ذاتی ملکیت کے ہونے سے لوگ زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں اور اس سے سماج میں ان گنت خرابیاں پھیلتی ہیں اور غریب زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ انسان کو اس کی جائز فطریت سے محروم کر دیا جائے، بلکہ صحیح علاج یہ ہے کہ ان خرابیوں کو دور کیا جائے، یعنی دولت کے فساد کو زیادہ نہ پھیلنے دیا جائے، اور مملکت کی طرف سے اس پر پابندیاں لگا دی جائیں، یعنی دولت پر حد بندی کر دی جائے۔ ارسطو کے زمانے میں یونانی شہری مملکتوں میں غلامی عام تھی اور ان کی آبادی میں غلاموں کی اکثریت تھی۔ مثلاً ایتھنز میں غلاموں کی تعداد آزاد شہریوں سے 5 گنا زیادہ تھی، لیکن غلاموں کو شہریت کے کسی قسم کے بھی حق حاصل نہ تھے۔ یہ حقوق صرف آزاد شہریوں ہی کو حاصل تھے۔ غلامی اقتصادی لحاظ سے ناگزیر تھی۔ عمر کے زمانے میں بھی غلامی رائج تھی اور اس نے اخلاقی بنیاد پر اس کی مذمت کی۔ سولن کے زمانے میں آزاد شہریوں کو غلام بنانے کے تمام طریقوں کو ظالمانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن غلامی کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور افلاطون نے مثالی مملکت میں بھی غلامی کے نظام کو برقرار رکھا۔ ارسطو غلامی کو ایک مستقل سماجی عنصر قرار دیتا ہے اور اس کو سماج کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ قدرت نے انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے۔ کچھ پیدائشی سے حکومت کرنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں اور کچھ غلامی کے لیے حکم دینے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ محض فرما برداری اور اطاعت کرنے کے لیے۔ اسی لیے اخلاقی بنیاد پر غلامی بالکل جائز ہے اور غلامی کا نظام بالکل فطری ہے۔ جس طرح سے بغیر آلات کے موسیقی سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے شہری بھی بغیر غلاموں کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ قدرتی یا فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر انسانوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ قوی اور تنومند ہوتے ہیں، اور بعض ذہنی اعتبار سے دوسروں سے کہیں زیادہ برتر اور فائق ہوتے ہیں۔ ذہنی اعتبار سے سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ جو ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے فائق اور برتر ہوں، وہ اپنے سے کم صلاحیت والے افراد پر حکومت کریں۔ حکومت کرنے کا حق انہیں قدرتاً حاصل ہے۔ جو ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بلند ہوں اور جسمانی مشقت اور محنت کے لیے وہی موزوں ہیں جو جسمانی اعتبار سے قوی اور تنومند ہوں۔ آزاد شہری ذہین اور عقلمند ہوتے ہیں اور وہی سیاست اور حکومت کے پیچیدہ اور مشکل مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ قدرت خود ہی بعض انسانوں کو غلام اور بعض کو آزاد شہری پیدا کرتی ہے۔ غلاموں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ غلام رہیں، اور ان پر اعلیٰ اور برتر ذہنی صلاحیت رکھنے والے افراد کو حاکم ہونا چاہیے۔ اگر آقا غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان پر ظلم نہ کرے تو غلامی غلاموں کے لیے انتہائی سود مند ہوتی ہے۔ غلامی غلاموں کے حق میں اس لیے اچھی ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کی خوبیاں اور دوسرے اعلیٰ اوصاف سیکھتے ہیں۔ اگر غلام نہ ہو تو پھر آزاد شہریوں کو جسمانی محنت اور مشقت سے کام کرنے پڑیں گے، مثلاً کاشتکاری کرنی پڑے گی، اور پھر وہ اپنے شہری فرائض ٹھیک سے انجام نہ دے سکے گے، یعنی حکومت میں حصہ نہ لے سکے۔ شہریوں کے لیے یہ بھی عزت ضروری ہے کہ انہیں تفریح کے مواقع ملے اور فرصت کے لمحات حاصل ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کے پاس غلام ہو۔ جو آقا اپنے غلاموں کے ساتھ برا برتاؤ کریں یا ظلم کریں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ صرف انہیں جنگی قیدیوں کو غلام بنانا چاہیے جو ذہنی اعتبار سے پست ہوں۔ اسی لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ یونانی کو غلام بنا کر رکھا جائے، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا کی ساری قوموں میں یونانی مہذب ترین اور ذہنی برتری کے اعتبار سے بہترین قوم تھے۔ اس کے خیال میں یونانی محض اتفاق سے غلام ہو سکتا ہے، قدرتی یا فطری اعتبار سے نہیں۔ وہ اس کا کوئی واضح معیار پیش نہیں کرتا کہ کن کو فطری لحاظ سے غلام سمجھا جائے، کیونکہ خود اس کے خیال کے مطابق آزاد شہری اور قدرتی غلام کے درمیان اختلاف یا فرق کو ہمیشہ نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ پھر وہ غلاموں کے لڑکوں کو بھی قدرتی غلام نہیں کہتا۔ جنگ میں شکست کھا جانے کی وجہ سے جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے نزدیک جنگ میں فتح محض ذہنی صلاحیت اور برتری کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اکثر جنگیں اخلاقی لحاظ سے بالکل ناجائز ہوتی ہیں۔ اس کے نزدیک آقا اور غلام کے مفاد یکساں ہوتے ہیں۔ آقا کا فرض ہے کہ وہ غلام کے ساتھ دوست کا برتاؤ کرے، اس لیے اس کی غلامی کے نظریے کو اس لیے صحیح نہیں مانا جاتا کہ اس نے کوئی ایسا صحیح معیار پیش نہیں کیا جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون فطری طور سے غلام ہے اور کون آزاد۔ اگر اس کی اس دلیل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ بعض لوگ طبعاً حاکم ہونے کے اہل ہوتے ہیں اور بعض طبعاً غلام ہونے کے، تو پھر انسانوں کی بہت بڑی اکثریت غلاموں ہی کے زمرے میں آئے گی۔
یہ سمجھنا کہ جو لوگ ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے دوسروں سے کم یا پست ہوتے ہیں ان میں سرے سے عقل یا سمجھداری نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ پھر خود ارسطو بھی اسے تسلیم کرتا ہے کہ غلام جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، ان میں سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے کیسے صحیح سمجھا جائے کہ وہ یعنی غلام اپنے آقاؤں سے ذہنی اعتبار سے یا عقل یا سمجھداری کے لحاظ سے پست ہے۔ ارسطو کا ذہن وسعت نظر اور باریک بینی کا بے مثل نمونہ ہے۔ اس کے فلسفے میں مبالغے کی جگہ قابل رشک توازن اور اعتدال ملتا ہے۔ وہ ایک سچا یونانی تھا اور اپنے زمانے کے مسئلوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یونانیوں کو دنیا کی اعلیٰ ترین اور مہذب ترین قوم سمجھتا تھا۔ یہ اس سے ظاہر ہے کہ اس نے صرف یونانی مملکتوں ہی کے دستور یعنی یونانی سیاسی نظام پر غور کیا اور غیر یونانی مملکتوں کے دستور کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس نے غلامی کو اس لیے جائز ٹھہرایا کہ وہ یونان میں رائج تھی۔ اسی طرح سے اس نے مختلف یونانی اداروں کو دل کھول کر سراہا، لیکن ان گہرے یونانی اثرات کے باوجود اس کے نظر سے سیاست کا کوئی نقطہ یا پہلو اوجھل نہیں ہوا۔ اس کے زمانے سے آج تک کوئی ایسا مستند سیاسی نظریہ نہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سیاسی فلسفے میں نہ پایا جاتا ہو۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ سیاسیات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی آزادی کو مملکت کے اقتدار سے کیوں کر ہم آہنگ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر اس کے نزدیک فرد کو آزادی صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قانون کی عملداری یا قانون کی حکومت میں رہے، یعنی اپنے اوپر مملکت کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو قبول کر لے۔ اس کے نزدیک آزادی اور اقتدار یا اختیار ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ پہلا سیاسی مفکر تھا کہ جس نے جمہوریت کو بہترین طرز حکومت قرار دیا اور عوام کے اقتدار اعلیٰ کی اہمیت کو یہ کہہ کر جتایا کہ بحیثیت مجموعی عام لوگوں یا جمہور کی رائے ایک یا چند افراد کی رائے سے ہمیشہ بہتر اور صائب ہوتی ہے۔ اس نے دنیا کے سامنے قانون کی عملداری کا نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ حکومت اسی کی ہونی چاہیے اور یہی بہترین حکومت ہے۔ اس کی حکومت کے نظریے سے نظریہ تقسیم یا تفریق کے اختیارات مورز وجود میں آیا، یعنی بعض سیاسی مفکرین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حکومت کے تینوں شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے سے علیحدہ اور آزاد رکھے جائیں، اور اچھی حکومت کے یہی معنی ہے کہ یہ شعبے ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔ اس نے انسانی زندگی اور سیاسیات پر معاشی حالات کی اہمیت اور گہرے اثرات کو واضح کیا اور بتایا کہ ہر مملکت میں ساری کشمکش اور جھگڑے کی جڑ دولت کی غیر متوازن اور غیر مساوی تقسیم ہے۔ اگر دولت صحیح طور سے یا منصفانہ طریقے سے تقسیم نہ کی گئی، یا اگر دولت مندوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے زیادہ امیر یا دولت مند بن جانے دیا گیا تو مملکت میں ابتری پھیل جائے گی، فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور غریب اور نادار حکومت کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بزور قوت کوشش کریں گے۔ سیاسی تبدیلیاں معاشی وجہوں اور خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب معاشی خرابیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو بالآخر انقلاب رونما ہوتا ہے۔ حکومت کی پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ امیر اور غریب کے باہمی فرق کو کم کیا جائے اور کسی فرد واحد یا گروہ یا طبقے کو دولت اکٹھا کرنے یا سمیٹنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس کی تصنیف سیاسیات کی وجہ سے قرون وسطیٰ کے سیاسی فکر میں جان پڑی۔ موجودہ زمانے کے سیاسی مفکر اس کی اب تک خوشہ چینی کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی دوسری ایسی سیاسی تصنیف نہیں جو اس سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہو۔ ارسطو نے جو بحث چھیڑی وہ اب تک جاری ہے۔ اس کے بہت سے سیاسی نظریے مان لیے گئے اور بعض مسترد کر دیے گئے، لیکن اس کے خیالات اور نظریات کی قدر و قیمت برابر بڑھتی رہی۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے میں فن سیاسیات کا امام مانا گیا بلکہ وہ ہر زمانے میں سیاسیات کا امام اور رہنما مانا جاتا ہے۔ اس کا انداز بیان افلاطون کا سا شاعرانہ انداز نہیں، لیکن نظری سیاسیات کے میدان میں اس سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔